अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कल ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करना है, लेकिन हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून आज पहले ही इफ्तिताह करने के लिए वहां पहुंच गई और अलामती इफ्तिताह भी कर दिया। नून लीग की जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि ये मंसूबा, इसका आगाज हमने किया, इसका संगे बुनियाद हमने किया और इफ्तिताह हो चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तकलीफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज उस दौरान हमने देखा कि वहां पर धक्कम पेल भी हुई, एहसन इकबाल साहब को कुछ डंडे भी पड़े। खैर, आपको दिखाते हैं कि क्या वहां पर मंजर रहा और जो नून लीगी रहनुमा हैं उन्होंने जब मीडिया टॉक की तो क्या कहा, जरा फिर इस पर बात करते हैं। जी, चीज का इफ्तिताह कल इमरान खान करने आ रहे हैं, वो तोहफा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का और आज उसका हमने इफ्तिताह कर दिया है। और जनाब, इस पर आज बात करेंगे। इसके साथ साथ पीटीआई जिस नारे और मंशूर के साथ नाज़रीन हुकूमत में आई थी उसमें सर फहरिस्त करप्शन का खात्मा था, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट पर बात करें तो हमने देखा कि इस रिपोर्ट में आवाम को सिर्फ करप्शन, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और हुकूमती नाहली ही नजर आई है। मुतादिद इदारों को इस रिपोर्ट के अंदर अवामी राय के मुताबिक करप्ट करार दिया गया है। इसके साथ साथ पिछले 3 सालों में महंगाई में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है, यानी अवामी मुश्किलात में इजाफा हुआ है, अवाम का एतमाद कम हुआ है। इस पर भी जरा आज बात करेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो इसको कम करने के लिए क्या करेगी। बहरहाल जो महंगाई है, इस हवाले से अगर बात करें तो हुकूमत की जानिब से गरीब तबके को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ लाही प्रोग्राम्स का आगाज भी किया है। ये कितना मौसर साबित हो सकता है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान ने अमरीकी वर्चुअल डेमोक्रेसी समिट में शिरकत से भी इनकार कर दिया है, इसकी वजूहात क्या है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करेंगे। अफगानिस्तान की बात करें तो आलमी बरादरी की बेहिसी और लापरवाही से इस वक्त अफगानिस्तान में एक बड़ा इंसानी बहरान जो है वो जन्मा है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तफसील से बात करेंगे। सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज गुल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। इम्तियाज गुल साहब, सबसे पहले तो आगाज कर लेते हैं, ये ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह आज अलामती तौर पर कर लिया मुस्लिम लीग नून ने, कल वजीर आजम ने जाना था। अब मुस्लिम लीग नून कह ये रही है कि ये मंसूबे का आगाज हमने किया और क्रेडिट हुकूमत ले रही है। ये सर मुझे ये बताएं कि कंक्रीट काम करने के बजाय सबको क्यों फिक्र पड़ जाती है तख्तियां लगाने की, क्रेडिट लेने की? बड़े अफसोसनाक मनाजिर थे मेरा ख्याल है। सारे बड़े पढ़े लिखे, चाहे वो ज़ुबैर साहब हैं, चाहे हसन इकबाल साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब भी थे। इन्होंने जो बिल्कुल एक जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं मेरा ख्याल है उनकी तरह का आज उन्होंने अपने मुजाहरा किया, इसलिए कि भले वो इमरान खान उस तख्ती इफ्तिताह करे या नवाज शरीफ का हो, भाई वो पाकिस्तान के कराची के अवाम के लिए एक मंसूबा अगर शुरू हो रहा है तो उससे पहले बच्चों की तरह बिलबिला के आप क्यों चाह रहे हैं कि हम अलामती उसका इफ्तिताह करना चाहते हैं। तारीख़ और दस्तावेज़ात में लिखा होगा कि किसने शुरू किया, और ज़ाहिर है इस तरह नवाज शरीफ साहब ने बहुत सारे ऐसे मंसूबों का इफ्तिताह किया था जो यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी की क़यादत में शुरू हुए थे। देखिए ना, इस्लामाबाद एयरपोर्ट का इफ्तिताह नवाज शरीफ साहब ने किया, शुरू किया था वो शौकत अजीज़ साहब ने उसका इफ्तिताह किया था। इसमें ये क्रेडिट लेने इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे जो सियासतदानों का ये जहनी लेवल कहाँ पे चला गया है कि आप क्रेडिट्स की जंग में ख़ुद को आपने बच्चों के लेवल पे गिरा दिया है। ये वो हरकतें हैं जो हम स्कूल में या कॉलेज में तो कर सकते हैं, लेकिन इस कौमी लेवल पे बहुत मुझे अफसोस हुआ इस लिहाज से। बाकी अब जब भीड़ लेके जाते हैं किसी भी मकाम पे और वहाँ पे अगर सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, फिर धक्कम पेल डंडे तो सारा कुछ फिर उसमें होता है। आप ये नहीं कह सकते कि जी मुझे भी डंडा पड़ गया। जी एहतशाम साहब, आप क्या कमेंट करेंगे? ये क्रेडिट लेने की इस जंग में तख्तियां हमारे नाम की लग जाएं, इस जंग में आज डंडे भी पड़ गए एहसन इकबाल साहब को, जैसे अब इम्तियाज गुल साहब भी बात कर रहे हैं कि ऐसा ही होता है। मुख्तलिफ हुकूमतें मुख्तलिफ मंसूबे शुरू करती हैं, फिर नई आने वाली हुकूमतें उसको पाया तकमील तक पहुँचाती हैं। एहसन इकबाल साहब ने तो सोनिया ये भी कहा है कि मेरा खून इस मंसूबे में शामिल हो गया, इससे पहले मुझे गोली भी लगी थी। देखिए, इसको वो तो कहते हैं बहुत शकील ज़ुबान में उर्दू में कहते हैं कोता अंदेशी, बहुत छोटे तरीके से सोचना। अब रियाज साहब, सूरत हाल ये होगी है कि हर सियासी हुकूमत अपने 5 साल के दौर में उनके पास बड़े अच्छे से अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया अवाम की फलाह का मनसूबा लेके जाया जाए, तो वो कहते हैं ये बताएं 5 साल में मुकम्मल होगा, तख्ती हमारी लगेगी या क्रेडिट किसी और को मिलेगा आने वाले।
وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں کرنا. بہت سارے منصوبے مجھے اچھی طرح یاد ہے, مجھے لوگوں نے بتایا بھی ہیں کہ اس پی ٹی آئی کی حکومت نے انکار کر دیا کہ نہیں بھئی سیاسی طور پہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اب دیکھیں کتنی افسوسناک بات ہے. اب اہم سوال تو یہ ہے کہ بھی آج اتنی آپ کو کیا کمپلشن کیا تھی, مجبوری کیا تھی؟ اگر آپ نے کام کیا ہوا, اسد عمر صاحب نے کہا کہ جی انیشل کام آپ نے کیا لیکن آپ نے ایک بس تک جو ہے نا امپورٹ نہیں کی تھی, ہم نے سارا کام کیا. گورنمنٹ کی طرف سے بھی معذرت کے ساتھ یہ کتنا اچھا رویہ نہیں ہے کہ آپ بڑھ کے آپ کہیں کہ جی ہم نے اس کا کریڈٹ لینا ہے. بھئی آپ کہہ دیں کہ جی آپ کے زمانے میں شروع, آپ کی حکومت ختم ہوگی, اس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. یہ سونیا بائی پارٹیزن اپروچ نہ پارلیمنٹ میں ہے نہ پارلیمنٹ کے باہر ہے. معذرت کے ساتھ وہ امتیاز صاحب آپ کو یاد ہوگا 20 سال جو گزرے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے, 2 حکومتیں تھیں ان کی, اور وہ پیتھولوجیکل ہیٹریٹ ایک دوسرے کے خلاف تھی. آج لگتا ہے پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے درمیان ہو گیا. یہ بڑی افسوسناک ہے. کم از کم فلاحی منصوبے عام آدمی کا جہاں پہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے وہاں پہ پوائنٹ سکورنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ الیکشن جب آئے گا, آپ کی کارکردگی سامنے آئے گی تو پتہ چل جائے گا آپ نے کیا 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 نہیں کیا. آپ کی حکومت کے بعد پرویز الہی جتنی عرصہ رہے ہیں, انہوں نے جو 2-4 کام کیے ہیں, میں سخت احترام کرتا ہوں ان کی سیاست ہے, لیکن آپ دیکھ لیں جو ان کے کام ہیں لوگ ان کو یاد بھی یاد کر رہے ہیں 1122. اس کے علاوہ کچھ اور منصوبے ہیں. تو بھئی آپ نے جو منصوبے, آپ سارا دن پرائڈ لیتے ہیں کہ جی آپ نے یہ بسوں کے منصوبے, آپ نے موٹر ویز آپ نے شروع کیے, آپ نے ٹرانسپورٹ کا نظام اچھا کیا. ٹھیک ہے, اچھا کیا, اس سے فائدہ بھی ہوا, ایک بزنس ایکٹیویٹی بھی پیدا ہوتی ہے. لیکن کیا یہ ہے کہ جی آنے والی حکومت نے آپ کا شروع کیا منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچایا تو آپ اس پہ چڑھ دوڑیں یہ کہہ کے کہ جی ہم آپ کو کریڈٹ نہیں دے دیں. اٹس ویری انفارچونیٹ. اٹس ویری انفارچونیٹ. اچھا آگے بڑھتے ہیں. امتیاز گل صاحب, یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے, ظاہر ہے آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی, آپ کیا دیکھتے ہیں 3 سالوں میں گورنمنٹ کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے اداروں میں اصلاحات کے حوالے سے عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام کی جو حکومت کی مقبولیت کا گراف ہے وہ نیچے آیا ہے؟ دیکھیں اس سے قطع نظر وہ شہباز شریف صاحب نے کا میں بیان پڑھ رہا تھا جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی, جس کے سربراہ وہ صاحب ہے جن کو نواز شریف صاحب نے کینیا میں سفیر بنا کے بھیجا تھا, اور اس کے بعد پاکستان کی رینکنگ کچھ بہتر بھی ہو گئی تھی جب وہ سفیر بن کے چلے گئے تھے. تو یہ ان صاحب کی سربراہی میں یہ تنظیم چل رہی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان. اب اس میں بڑی کلیئر بات لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان میں سب سے کرپٹ ادارہ پولیس ہے, بالکل, دوسرے نمبر پہ کرپٹ عدلیہ ہے, تیسرے پہ جو سرکاری ٹینڈرنگ کا نظام ہے جس کو پبلک پروکیورمنٹ سسٹم کہتے ہیں, چوتھا مجھے اب یاد نہیں رہا ہے. لیکن شہباز شریف صاحب نے اسی کو بنیاد بنا کہا کہ دیکھیں جی اب تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان میں بڑی کرپشن ہو رہی ہے. تو ان سے کوئی پوچھے کہ کیا 1860 کا جو ہمارا سی آر پی سی ہے, جو تعزیراتی فوجداری نظام ہے, وہ عمران خان کا بنایا ہوا 3 سال پہلے آیا تھا. کیا جو پولیس ہے وہ 3 سال پہلے پاکستان میں آئی ہے؟ اور پروکیورمنٹ کا نظام جو ہے, جو پاکستان کے غریب عوام کے پیسے جہاں پہ جھونکے جاتے ہیں, وہ سب سے بڑی لعنت ہے اس ملک کے لیے. اس لیے کہ جو چیزیں آپ کو عام طور پہ مارکیٹ میں جو ملتی ہیں وہ پروکیورمنٹ کے ذریعے, سرکاری نظام اور جو ٹینڈرز ہیں, ٹھیکے جو ہیں سرکاری, وہ آپ کو 2.5 سے 3 گنا زیادہ قیمت پہ ملتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ 2 سے کم از کم 50% پیسہ جو ہے وہ محض چند جیبوں میں چلا جاتا ہے. اس میں ہمارا سیاستدان بھی شامل ہے, اس میں ہمارا بیوروکریٹ بھی شامل ہے, اس میں ہماری سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں, اور کانٹریکٹرز, وہ کانٹریکٹر جن کو انہوں نے پری کوالیفائی کیا ہوتا ہے. ہماری ایک ایسی لعنت ہے اس نظام کے اوپر, یہ ہمارا پروکیورمنٹ سسٹم, جو سیاسی جماعتوں کی انویسٹمنٹ کا ذریعہ بھی بنتا ہے. یعنی وہ اپنے ایم این ایز میں, اپنے ایم پی ایز کو جو اسکیمیں دیتے ہیں, کاغذ پہ اسکیمیں آ جاتی ہیں, اصل میں ہوتی ہیں نہیں ہوتی, اس کو اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا کیونکہ اگلا الیکشن لڑنا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے کہ بچوں کی طرح آپ نے بلبلانا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی اس دور میں مہنگائی بڑھ گئی, اس دور میں یہ 3 ادارے کرپٹ ہو گئے ہیں. مہنگائی بڑھی تو ہے لیکن نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, مہنگائی بالکل بڑھی ہے, لیکن کوئی پہلی دفعہ نہیں بڑھی. جن چیزوں کی قیمتیں اب کم ہوئی ہیں اس کا بھی پولیس ریفارمز کا تو احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ مینیفیسٹو میں شامل تھا کہ ہم پولیس ریفارمز لے کر آئیں گے, کے پی کے ماڈل کی بڑی ایگزامپلز دیتے رہے خان صاحب, لیکن اس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو بھی اگر ایک سائڈ پر رکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس کے نظام میں کوئی بہتری آئی ہے ان 3 سالوں میں؟
پہلی تو بات یہ ہے کہ جس طرح امتیاز بتا رہے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو پرانی رپورٹیں ہیں جو پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان حکومتوں کے درمیان آئی وہ کون سی اتنی اچھی تھی. 19-20 کا کہیں فرق ہوگا. خاص طور پہ وہ عادل صاحب کا جن کا ذکر کر رہے ہیں جو ان کے ہیڈ تھے شاید آج بھی ہیں, ان کو نوازا گیا. ظاہر ہے انہوں نے پھر ان کو فیور کیا ایک آدھ جگہ پہ, لیکن بائی اینڈ لارج ان کی رپورٹ, کیونکہ ظاہر ہے پبلک پریشر ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ ہوا میں کوئی رپورٹ بنا کے دے دیں اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. اب سوال یہ ہے کہ جی یہ نظام, مجھے تو قائم علی شاہ صاحب کی بات بڑی وزن والی لگتی ہے کہ سائیں چھوڑیں اب یہ کیا کرپشن کر رہے ہیں. اور زرداری صاحب کو بیان پارلیمنٹ میں, جی اب یہ تو اٹ ہیز بیکم اے وے آف لائف, چلیں آگے چلیں, چھوڑیں یہ کیا کیا ہوا. تو لوگوں کے دماغوں میں بھی ڈال دیا کہ, اور امتیاز صاحب آج کل آپ ہر جگہ چلے جائیں آپ کی طرف دیکھ کے لوگ ہنسیں گے, اور شاید دوبارہ جب آپ ذکر کریں گے اس بات کا کہ غلط بات ہے ان کو غصہ آ جائے گا. سب جگہوں پہ چلیں جائیں. آج مجھے اسی طرح ایک آفس جانے کا اتفاق ہوا, وہاں پہ بھی میں نے حالات دیکھے تو بڑا دکھ ہوا, اگرچہ روز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کہیں سے کون شروع کرے گا. اب PTI کی حکومت آئی, عمران خان صاحب بڑے زور و شور سے کرپشن کے خلاف باتیں کرتے رہے, آج بھی کر رہے ہیں. جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ان کو کامیابی نہیں ملی, وہ اسٹیٹس کو کی فورسز ہیں بیٹھی, مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کام نہیں کرنے دے رہے. اور یہ پرائیویٹلی امتیاز صاحب اگر آپ پیپلز پارٹی PMLN اور باقی لوگوں کو ملیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی فیس کیا ہے, کوئی آدمی ان کو نہیں ٹھیک کر سکتا, لیکن پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے. کہنا تو ہے نا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. میں آپ کی بات تھوڑی سی کاٹوں گا. یہ جو آپ نے جو بات کی اس کو انڈورس کرنے کے لیے, یوٹیلیٹی اسٹورز کا آپریشن کب کی بنی ہوئی ہے. اب وہاں پہ اس وقت بھی جو کرپشن ہوتی ہے وہ کیا پہلی بار ہے. ہمیں اپنے دوست بتا رہے تھے کہ جس طرح یوٹیلیٹی اسٹورز کا آپریشن کے حکام, جہاں ہر اسٹور میں وہ ان کے جان پہچان کے لوگ آتے ہیں, ان کو 10-10 پیکٹ وہ چینی کی دیتے ہیں, 4-4 پیکٹ وہ آٹے کے دیتے ہیں, اور بیچارے عام لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہیں لائن میں, ان کی جب باری آتی ہے انہیں کہتے ہیں سوری اسٹاک ختم ہو گیا ہے. اب ایک کرپٹ سسٹم اگر ہے اس میں صرف ایک حکومت کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے ہیں. یہ آپ کو جب تک یہ منافقت اور یہ مال بنانے کی جو روش ہے ایون سرکاری اداروں کے اندر بھی, اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن ہے کیوں ان 134 اداروں میں سے ہے پاکستان میں, جس کو پاکستان کا ٹیکس پیئر ہر سال جس کے $4 ارب ان کو افلوٹ رکھنے کے لیے, زندہ رکھنے کے لیے دے رہے ہیں. ان کے ذریعے تو یہ اشیاء ضرورت ہے ان کی تقسیم ایک اور کرپشن کا ذریعہ ہے. لیکن ایک سونیا دیکھیں اس میں جو ایلیمنٹ ہے جو ساری دنیا میں بدنامی کا باعث امتیاز صاحب بن رہا ہے کہ ہم نے ایک ادارہ کھڑا کیا تھا 1999-2000 میں, نیب کا ادارہ, کہ کرپشن کو روکنا ہے. اب دیکھنے کرپشن تو خیر کیا رکنی تھی. آپ پرائم منسٹر صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا, مجھے پتہ ہے سب کچھ ہے, اور نچلے سے طبقے سے لے کے ٹاپ لیول تک سب کچھ ہو رہا ہے. اب نیب کا ادارہ بڑی کوششیں کی اور کہا گیا کہ جی انہوں نے 425 ارب روپیہ لوگوں سے ریکور کیا, لیکن ہاؤسنگ سوسائٹی سے کیا, مضاربہ کمپنیوں سے کیا, بتائیں کسی سیاستدان سے ایک پیسہ نہیں ملا. اور زرداری صاحب تو اوپنلی کہتے ہیں, ایک سوال کا جواب پوچھا گیا کہ جی سنا ہے $7 بلین دے کے آپ اپنی جان چھڑا رہے ہیں, وہ تو کہتے ہیں میں $7 بلین نہیں دوں گا, $7 نہیں دوں گا. اور ساتھ وہ کہتے ہیں بھائی آپ بتائیں تو صحیح نا, ثابت کریں. وہ اپنی امتیاز آپ دیکھ رہے ہیں اپنے پریس کانفرنس میں انہوں نے بڑے جس کو کہنا چاہیے نا دندناتے ہوئے کہا کہ جی کوئی بندہ پکڑ ہی نہیں سکتا. اور بقول چودھری شجاع صاحب کہ جو چوری کرتا ہوا پکڑا جائے, کرپشن کرتا ہوا پکڑا جائے, انہیں تو جتیاں پہنی ہی چاہیے. بات یہ ہے کہ اب تو ایسے طریقے آگے. مجھے یاد ہے اسحاق ڈار کا زمانہ یاد ہے, ان کے خاص آدمی جو ان کے ساتھ بڑا عرصہ انہوں نے کام کیا, وہ کہتے ہیں رات کو اٹھ کے جاتے تھے وہاں پہ, کدھر وہ آپ کا بری امام, 10 بجے 9 بجے جاتے تھے, وہاں پہ ڈیلے ہوا کرتی تھی. اور لوگ کہتے تھے سلام کرنے گئے. یہ ایک صاحب بتا رہے ہیں جو 25-30 سالوں کو میں جانتا ہوں, ریٹائر ہوئے منسٹری آف فائنانس سے, میرا خیال ہے 10-12 انہوں نے فائنانس منسٹر بھگتائے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلا بندہ جو میں دیکھتا تھا وہاں جایا کرتے تھے. تو اب تو یہ ہے کہ وہ اب ظاہر ہے انہوں نے اچھا کیا. وہ کہتے ہیں جی کمرے میں بیٹھ کے بھی بات نہیں کرنی, کھلی فضا میں بات کرنی تاکہ کوئی نوٹ ہی نہ کر سکے. تو بات یہ ہے کہ اس کو روکنے کا ایک ادارہ جو قائم کیا گیا تھا وہ بھی کامیاب نہیں ہو پایا. کرپشن کا گڑھ بن گیا, کرپشن کا گڑھ بن گیا. تو نتیجہ تن یہ ہے کہ آج ساری دنیا میں ہمیں اس حوالے سے بھی رسوائی, اور اب جو لطیفہ بنا ہوا ہے کہ نائجیریا نمبر 1 پہ تھا, اور اس کے بعد نائجیریا والوں نے رشوت دے کے پاکستان کو پہلے نمبر پہ کروا دیا. تو کرپشن میں بھی کیا کریں گے. لیکن امتیاز گل صاحب آپ اس بات سے تو ایگری کریں گے کہ وجوہات جو بھی ہوں, لیکن الٹیمیٹلی جو پارٹی حکمران جماعت ہوتی ہے, جو گورنمنٹ ہوتی ہے, اسی پر بلیم جاتا ہے, اسی سے سوال کیا جاتا ہے. بہرحال مہنگائی جو ایک بہت بڑا ایشو ہے, اس کی جو بھی وجوہات ہوں, عوام بہت تنگ ہے. اور اس حالیہ رپورٹ میں بھی 92.9% پاکستانیوں نے کہا ہے کہ PTI کے دور حکومت میں
سب سے زیادہ مہنگائی بڑھی ہے، لیکن اس مہنگائی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امتیاز گل صاحب حکومت کی جانب سے کچھ ریلیف پیکیجز کا اعلان کیا گیا ہے گزشتہ روز KPK کے اندر، مائکرو ہیلتھ انشورنس، پھر احساس کفالت پروگرام آلریڈی چل رہا ہے، احساس راشن پروگرام بھی لے کر آئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فلاحی پروگرام گورنمنٹ لے کر آ رہی ہے مہنگائی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کسی حد تک فائدہ مند ثابت ہوں گے؟ دیکھیے ہونا تو چاہیے، ظاہر ہے بلا شبہ جن لوگوں کی محدود آمدنیاں ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے، لیکن ان لوگوں کو خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں اکثر لوگوں کو یہ بھی احساس ہے کہ جو ان کا ہر مہینے صحت پہ خرچ ہوا کرتا تھا وہ اب نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کو وہاں پہ ہیلتھ کارڈ مل گیا ہے، وہ یہاں بھی ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. مجھے صرف یہی امید یہ ہے کہ جو عام پاکستانی، وہ لوگ جو کہ مہنگا علاج افورڈ نہیں کر سکتے تھے پرائیویٹ کلینکس میں یا اسپتالوں میں، جب ان کو ہیلتھ کارڈ ملتا ہے تو وہ ایکنالج ضرور کریں گے کہ پاکستان میں کوئی ایسا شخص آیا تھا جس نے سوچا کہ وہ صحت کی سہولیات جس کی وجہ سے کئی لوگ بیچارے دیوالیہ ہو جاتے ہیں، گھر کے اثاثے بیچ دیتے ہیں، آپریشن کروانا ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اچھے سرجن کے پاس جائیں تو آپ کو ویسی صرف چیک اپ کی 3-4 ہزار روپے وہ فیس دے لیتے ہیں. کم از کم اس لعنت سے یا اس مصیبت سے یہ لوگ بچے ہوئے. اگر یہی اسی بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ہمارے آفس میں مجھے ایک دم یاد آ گیا، رحیم صاحب ہمارے ایڈمنسٹریشن اور اکاؤنٹس کے انچارج ہیں، وہ اب بتا رہے تھے کہ پارا چنار کے رہنے والے ہیں، ان کے 2 عزیز جاننے والے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آپریشن تھا، ایک کا 11-12 لاکھ بل تھا، ایک کا 7-8 لاکھ بل تھا. وہ کہتے ہیں بیچارے نہیں دے سکتے تھے، کہنے لیں گے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے ان کا آپریشن سارا علاج ہوا، کہنے لیں گے ان کے پورا علاقہ جو ہے نا، انہوں نے کہا جی ہم تو عمران کو ہی ووٹ دیں گے. تو سوال یہ کہ KP میں تو یہ بڑا شاندار ریلیف مل جائے، لیکن میری تو التجا ہے اس حکومت سے یوٹیلیٹی سٹورز کا آپریشن کو ختم کریں. یہ کرپشن کا ایک اور ذریعہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اس کے کرتا دھرتا ہیں. صحیح، ٹھیک ہے، مہنگائی کی بہت ساری وجوہات ہیں، وقتاً فوقتاً پروگرام میں احتشام صاحب ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن انتظامی معاملات میں جو غفلت ہے آپ کو لگتا ہے کسی حد تک کم ہوئی ہے؟ اتنا شور، پرائم منسٹر کے خود نوٹسز، عوام کے اندر اتنی بے چینی، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی معاملات بہتر ہوئے؟ 2 فیکٹرز ہیں جس کو میرا خیال ہے سارے لوگ ایکنالج کرتے ہیں کہ دیکھیں مہنگائی کی وجوہات ایک تو ہے، ساری دنیا میں تھوڑی بہت زیادہ رہی ہے. اب امریکہ میں آپ دیکھ لیں جی 2% مہنگائی رہی ہے پچھلے 20-25 سال. اچھا، وہ میکسیمم ایک سٹیج پہ گئی تھی، پھر واپس 2% پہ آ گئی تھی. اب وہ کہتے ہیں 9.5 سے 10% ایز وی اسپیک وہاں پہ مہنگائی ہے. لوگ پریشان ہیں، دکھی ہیں. فرق یہ ہے کہ ان کو بہت سارے جس کو کہتے ہیں ہیلتھ کیئر بھی ہے ان کا، اور ظاہر ہے پھر پر کیپٹا ان کی بہت زیادہ ہے. ہم تو چھوٹے ملکوں سے ہی کمپیئر کریں، 12,500 ہماری پر کیپٹا انکم ہے، $12,000. بنگلہ دیش کی $22,000 ہے، $2,200 ہے. تو اس لحاظ سے دیکھنا ہی چاہیے کہ جی سہولتیں کیا ہیں. لہٰذا اس آرگومنٹ کو ہم کاؤنٹر نہیں کر سکتے جب ہم یہ کہیں کہ جی باقی دنیا میں مہنگائی ہے. بھائی ظاہر ہے یہاں پہ تو اس طرح کی سہولتیں نہیں ہیں. پھر ایک ہمارا ایڈمنسٹریشن کا ایک بہت بڑا خلا ہے جو روزانہ بات کرتے ہیں کہ جی پہلے ہم دیکھتے ہیں میجسٹریٹ کا انسٹیٹیوشن تھا، پھر آپ دیکھ لیں پرائس کنٹرول کمیٹیاں تھیں. مجھے یاد ہے کمشنر ہر 2 ہفتے کے بعد میٹنگ بلاتا تھا، شہر کے سارے لوگوں کو انشور کرتا تھا کہ پرائسز ٹھیک رہیں. اب یہ ہے کہ وہ سارا کچھ ختم ہو گیا، اور معذرت کے ساتھ اوپر سے لے کے نیچے تک جب لوگوں کو حصہ ملنا شروع ہو جائے تو ظاہر ہے پھر اس طرح نہیں ہوتا ہے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے جہاں پہ لوگوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، میرا خیال ہے جب تک کہ کوئی سخت جس کو کہنا چاہیے لہجے کے ساتھ ساتھ سختی نہیں کی جائے گی، لوگوں کو نہیں اٹھائے جائیں گے، میرا خیال ہے یہ مہنگائی کا المیہ جو ہے نا ہمارے ختم نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام میں مختصر بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے دنیا کی بے حسی، لاپرواہی اور افغانستان میں سنگین انسانی بحران جنم دینے کے خدشات مزید بڑھتے جا رہے ہیں، اس پر بات کریں گے. اسٹے ٹیون. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اب ذرا بات کر لیتے ہیں افغانستان کی صورتحال پر. احتشام صاحب میں اگر آپ کی طرف آؤں تو جن خدشات کی بنیاد پر دنیا افغانستان کی مدد نہیں کر رہی، دنیا انہیں قبول نہیں کر رہی، مغربی ممالک ان کی اربوں جو ڈالر ہیں ان کی امداد روک دی گئی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، جس انسانی المی اور بحران کا خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر انہی خدشات کو پرائیورٹی دینی چاہیے؟ مغربی ممالک کا یہ رویہ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایڈمنسٹریشن کو جو ڈے 1 سے ان کی پولیٹیکل کمپلشنز رہی ہیں، جس طریقے سے اب بار بار یہ بات سامنے آتی ہے، بے شمار اخبارات نے، میگزین نے لکھا کہ جی جس طرح جس عظیمت سے وہ وہاں پہ گئے ہیں، فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ اور اس کی پارٹی نے جو ریکارڈ لگایا ان کا ساری دنیا ان کو جانتی ہے، تو ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑی عظیمت تھی کہ بھئی آپ 2 ٹریلین خرچ کر کے آپ 2400 اپنے جس کو کہتے ہیں فوجی اپنے مروانے کے بعد اور نیٹو کے علیحدہ مروانے کے بعد آپ کو ملا کیا، اور پھر
آپ جتنی تیزی کے ساتھ آئے آپ نے پہلے کوئی ارینجمنٹ نہیں کروایا, کوئی بات چیت نہیں کی, آپ ایک آنریبل ایگزٹ بھی آپ کی ہو سکتی تھی. اب وہ ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے, وہ اب تک اتنا کرٹیسزم ہوا ہے. اب آ جا کے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جی اپنی شرائط منوائی جائیں, انہی طالبان سے منوائی جائیں, $7.5 بلین. بھئی آپ مدد نہیں دے رہے, ان کا پیسہ کم از کم تو جو رکا ہوا دیں. یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے, چائنا, رشیا, ایران, ترکی سب نے کہا کہ جی یہ کم از کم ظلم نہ کریں, ان کا پیسہ دے دیں. بہرحال اب جس طرح بریک سے پہلے امتیاز بتا رہے تھے کہ بہت سے حوالوں سے بات تو ہو رہی ہے, امریکن جو ہے یورپین یونین کو آگے کیا ہوا ہے, اور ویسے بیہائنڈ دا سین جو طالبان کی ملاقاتیں امریکیوں سے یہ سنا کہ تھوڑا بہت وہاں پہ بھی بریک تھرو ہوا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جی آپ اس ریجن میں کیا کریں گے, چائنیز انفلوئنس کو نہ آنے دیں, رشین جو ہے نا ان کو دور رکھیں, پاکستان کو بالکل دور رکھیں اپنے. بھئی آپ چلے گئے ہیں. پھر ایک اور بات جس پہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ آپ کو وہ اوور دی ہورائزن کیپیبلٹی جو کہتے ہیں ہمارے پاس ہے, ہمیں پاکستان اجازت دے ہم داعش کو اور القاعدہ کو اور خراسان دوسرے لوگوں کو یہاں سے ماریں. پاکستان کہتے ہیں نہیں بھئی آپ طالبان سے پہلے پوچھ لیں, باقاعدہ وہاں پہ حکومت ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. اب یہ ساری چیزیں وہ نہیں منوا سکے باتیں. اب نتیجہ تن یہ ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ اپنی شرائط رکھی جائیں, یورپین یونین کو آگے رکھا ہے. لیکن میرا خیال ہے زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کریں گے, کہ پروسیس میں جو عام آدمی وہاں پہ سفر کر رہا ہے, جو اب ہیومن کیٹاسٹرافی نظر آ رہی ہے, بہت تکلیف دہ ہمارا دنیا ریلائز بھی کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کم از کم اس کو سیاست سے دور کرنا چاہیے, اور عام آدمی جو ہے نا, عام آدمی کو جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کو اس سے بچانا چاہیے. امتیاز گل صاحب, یہ جو بات احتشام الحق صاحب کر رہے ہیں, یہ جو عالمی سیاست ہے, یہ ریسورسز کی جو جنگ ہے, آپ کو لگتا ہے اس میں 2.20 کروڑ سے زائد آبادی, یہ جو عوام ہے یہ پستی جا رہی ہے, ان کی کون سنے گا, ان کو کون پروٹیکٹ کرے گا جب سب اپنے اپنے ریسورسز کی جنگ لڑ رہے ہوں گے؟ دیکھیے اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ رفتہ رفتہ, یعنی ہمیں اگر واشنگٹن کے نقطہ نظر سے دیکھیں, وہاں پہ حکومت بڑی کمزور ہے. صدر بائیڈن جو ہیں وہ خود فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, اور یہ لگتا ہے کہ اگلے 1 سال تک, کم از کم 1 سال تک, یعنی نومبر 2022 تک افغانستان کے حوالے سے ان کی پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن دوسری طرف یورپین یونین, جس میں کہ نیٹو کہ کافی سارے میجر ممالک شامل ہیں, وہی بڑے ممالک یورپین یونین میں بھی ہیں, وہی نیٹو میں بھی شامل ہیں, ان کی بڑی شدید خواہش ہے کہ افغانستان کو جتنا بھی آپ سہارا اس وقت دے سکتے ہیں دینا چاہیے. صرف ارجنٹ ہنگامی امداد, انسانی امداد جو ہے اس کے ذریعے آپ اس ملک میں عدم استحکام کو پھیلنے سے نہیں روک سکتے ہیں. اب اس میں کس حد تک یورپین یونین اس پہ عمل درآمد کر سکے گا, لگتا ہے آہستہ آہستہ سنکرونائز. ایک چیز بتائیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی آج بھی جو وسیع البنیاد حکومت کی بات ہوتی ہے, انکلوسیو حکومت کی بات ساری دنیا کر رہی ہے, سے سارے سیگمنٹ آف سوسائٹی آپ لے کے چلیں. آپ بھی پچھلے دنوں پھر تھوڑا سا پہلے انہوں نے کچھ اور وزراء بھی لیے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ اتنی کیا مجبوری ہے طالبان کی کہ ایک باقاعدہ ایک سیٹ اپ کیوں نہیں بناتے پراپر, بجائے اس کے کہ 10 مہینے کا ٹائم دے دیا. اس میں 10 مہینے میں کیا آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ کر لیں تو شاید یہ جس کو کہتے ہیں کہ خام خواہ کی پخ ویسٹ نے لگائی وہ ختم ہو جائے گی, اور پھر بعد میں ان کو کوئی جواز نہیں ہوگا کہ کس بنیاد پہ وہ ان کو رگڑا لگائیں, ان کے خلاف کو بات کریں. نہیں دیکھیں احتشام, آپ طالبان حکومت سے توقع کر رہے ہیں اس انداز میں بیہیو کرنے کا کہ جس طرح تو شاید یورپ میں بھی نہیں کر پاتے آج کل کے زمانے میں. اب دیکھیں نا, جرمنی میں 26-27 ستمبر کو انتخابات ہوئے تھے, کل جا کے وہاں کے وزیر اعظم نے, چانسلر نے حلف اٹھایا ہے, اتنے ہفتے ان کو لگ گئے حکومت بنانے میں. اب طالبان سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے, آپ یہ تصور کریں کہ ایک قبائلی معاشرہ ہے, بہت قدامت پسند ہے, اور بڑے ہارڈ لائن وہ مسلمان ہیں, وہ بھی آپس میں بٹے ہوئے ہیں. تو آپ اس پہ کیا خوش نہیں ہیں؟ دنیا کے 15 اگست کے بعد سے وہاں پہ جو جرائم کی شرح ہے وہ تقریباً 0 ہو گئی ہے. وہاں پہ لڑائی ختم ہو چکی ہے, اور اس کا اعتراف یورپین یونین کے ممبرز کر رہے ہیں, اس کا اعتراف امریکہ کے لوگ بھی بالواسطہ طور پر نجی محفلوں میں کرتے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں, چین, روس سب یہ کہہ رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک آپ نے جو پک یہ لگا دی ہے انکلوسیو حکومت کی, اب کوئی بات نہیں کرتا. اس لیے کہ جب امیر خان متقی ان کے وزیر خارجہ یہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے سوال کیا تھا خود امریکہ سے کہ آپ ذرا ہمیں بتا دیں کہ جو انکلوسیو حکومت یا سب کو ملا کے حکومت سے مراد کیا ہے, اور خواتین کی
حقوق کے حوالے سے آپ ہمیں بتا دیں آپ کو کون سا ماڈل چاہیے, اس کے مطابق ہم اس پہ عمل درآمد کر لیں گے تاکہ آپ یہ پابندیاں ختم کریں. اس کا جواب نہیں ملا. اب دیکھیں انتہائی قدامت پسند معاشرے سے آپ کہیں کہ جی اب خواتین کو مطلب بالکل حقوق دینے چاہیے, لیکن جو لوگ پچھلے 25-30 سال سے جنگ سے گزر رہے ہیں ان کے اوپر آپ وہ شرائط امپوز کر رہے ہیں جو کہ آپ ایون پاکستان جیسے ملک پہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. ان کی ساری جنگیں ان کے خلاف تھی. ایک چیز بتائیے کہ امتیاز معذرت کے ساتھ دیکھیں نا, جس پہ اعتراض ہے ازبک ہیں, چیچن ہیں, اس کے بعد آپ دیکھ لیں ہزارہ ہیں, اس طرح کے اور لوگ ہیں, یہ جو نون قبیلے ہیں جن کو سب لوگ جانتے ہیں, وہاں حصہ ہے ناردرن الائنس کے لوگ ہیں, ناردرن الائنس والے بھی کسی حد تک پسیجے ہیں اس سارے معاملے میں, تو ان لوگوں کو کم از کم کوئی جس کو کہتے ہیں سمبولک ریپرزنٹیشن ہی کر کے, کیونکہ یہ تو اب دیکھیں نا مسئلہ ان کا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سمبولکلی وہ کریں گے نہیں نا, کیونکہ سمبولک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دوعملی دوغلا پن کر رہے ہیں, اور طالبان جس نوعیت کے لوگ ہیں زیادہ تر وہ دوغلے نہیں ہیں. آپ کے منہ پہ وہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہم کر لیں گے, یہ نہیں کریں گے, اور یہ اپنے وقت پہ کریں گے. تو ہمیں تھوڑا سا وہاں کی جو روایت ہے, وہاں کا جو مائنڈ سیٹ ہے, میرا خیال ہے اس کے مطابق کام کرنا چاہیے. اس بات کو انگریز بھی سمجھتا ہے, اس بات کو جرمن بھی سمجھتا ہے, اور ہماری جو پس پردہ بات چیت ہوتی ہے ان لوگوں سے, ان کا یہ بالکل ماننا ہے کہ یہ شرائط جو ہیں جس انداز میں ان سے توقع کی جا رہی ہے وہ غلط ہے, مقامی روایات اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ مطابقت نہیں رہتی. اور امتیاز گل صاحب, ان کی تو اتنے سال کی جنگ بھی اسلامی قانون اور شریعت نافذ کرنے کے لیے تھی. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. احتشام صاحب, ہم نے دیکھا کہ پاکستان بہت زیادہ بات کرتا رہا ہے, پرائم منسٹر بہت زیادہ زور دیتے رہے کہ آپ ماضی کی غلطیوں کو نہ دہرائیں, کیونکہ اگر وہاں پر انسانی المیہ یا انسانی بحران جنم لیتا ہے تو پھر سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں دوبارہ سے جڑ پکڑ سکتی ہیں, جو نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں. تو اس کو نہیں سیریس لیا جا رہا عالمی سطح پر. دیکھیں لوگ اب توقع کر رہے ہیں, اور نہ صرف توقع کر رہے ہیں بلکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جی طالبان اب آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, انڈائریکٹلی مانتے بھی ہیں کہ جی ہم ہار کے چلے گئے ہیں وہاں سے, لیکن اب سارا اونس ان پہ ڈال دیا گیا کہ ساری چیزیں وہی ٹھیک کریں, وہی انشور کریں ہر چیز. لیکن لوگ جو خدشات کا اظہار کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹ انالسٹ کر رہے ہیں, جو آپ دیکھ لیں کانگریس مین ہیں وہ دونوں طرف کے وہ بات کہتے ہیں کہ جی اس حد تک ان کو آگے نہ دبایا جائے کہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں کہ دوبارہ. ابھی دیکھیں پاپی کلٹیویشن بالکل صفر کر دی تھی جب پچھلی دفعہ آئے تھے. آپ دیکھ لیں جب وہ آپ نے دیکھا تو 97 سے 2001 تک رہے ہیں, اس کے بعد پھر جب آپ کو ضرورت پڑی انہیں تو پھر کیا کیا, کہتے ہیں $700-800 ملین کی ٹریڈ ہوتی تھی, اسلحہ بھی چاہیے تھا, اغوا برائے تاوان بھی ہوتا تھا, جنگ میں تو سب کچھ جائز ہے. اب وہ آگے وہ ایک بڑا سگنلنگ پوسچرنگ میسیجنگ وہ یہی کر رہے ہیں کہ بھی دیکھیں ہم آپ ایک ڈھنگ طریقے سے حکومت کرنا چاہتے ہیں. آپ بار بار ایک ہی چیز, بنیادی حقوق, عورتوں کے حقوق. ابھی آپ نے جس طرح لگ رہا تھا جی کہ یونیورسٹیز بند ہوگی, کالج بند ہو جائیں گے, خواتین کی تعلیم بند ہوگی, نہیں بند ہوئی. ٹھیک ہے, کہیں کہیں آپ نظر آتا بھی ہے کہ جو پرانے 16 صوبوں میں خواتین یونیورسٹی بھی جا رہی ہیں جو شمال کے ہیں, اسکولوں کو بھی جا رہی ہیں, کافی سارا کام کاج بھی کر رہی ہیں. لیکن ذبیح اللہ مجاہد نے یہ بھی کہا, جو ان کے ترجمان ہے, کہ جو آپ نے ہمارے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے, اس کے نتیجے میں اگر افغانستان میں پاپی کلٹیویشن یعنی افیون کی کاشت دوبارہ شروع ہو گئی تو پھر آپ ہمیں الزام نہ دیجیے گا, اس لیے کہ لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہے, لوگوں نے اپنے لیے کچھ روزگار تو تلاش کرنا ہے. اس نے کہا کہ پھر ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے, اور بلا شبہ یہ ذمہ داری بین الاقوامی برادری پہ آئے گی اگر وہاں پہ افیون کی کاشت, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 2000 میں نا انہوں نے خود اقوام متحدہ نے افغانستان کو 0 پاپی ایئر قرار دیا. ایک چیز دیکھیں امتیاز, آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کا جو انفلوئنس اب کم ہوا ہے, جس لحاظ سے یورپین یونین والے اب اپنے طور پہ فیصلے کریں, لیکن آج بھی ڈر ڈر کے فیصلے کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہاں پہ بھی ایک تبدیلی کی ضرورت ہے. ایک مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین, اسٹے ٹیون. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, پاکستان نے امریکہ کی ورچوئل ڈیموکریسی سمٹ میں شرکت سے انکار کر دیا ہے. سب سے پہلے تو سر یہ بتائیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں, اور دوسرا آلریڈی عوام بہت کچھ بھگت چکی ہے, تو اب اس کے مزید کچھ کانسیکوینسز آ سکتے ہیں. انکار کر دیا, بڑا جس کو کہتے ہیں پولائٹلی ڈکلائن کیا انہوں نے کہا جی ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ, ہماری سینرجی بہت اچھی بن رہی ہے, ہم چاہتے ہیں دو طرفہ تعلقات آگے جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ 110 ممالک میں آپ دیکھ لیں, چائنا, رشیا کو آؤٹ کیا گیا, پھر تائیوان کو لایا گیا, ہمارے ریجن سے انہوں نے مالدیپ, نیپال, انڈیا اور پاکستان کو بلایا گیا.
جو مجھے پتہ چلا ہے، زیادہ بتائیں گے امتیاز، وہ یہ ہے کہ یہ وجہ ایک جو ریگریٹ کرنے کی وہی ہے کہ سائیڈ لائن پہ ایک اور میٹنگ جو مختلف گروپ سے ملنی ہے، میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ چائنا اپنا انڈیا، مالدیپ اور نیپال کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، اور پاکستان کو اس میں شامل نہیں کیا۔ وہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے سخت اس پہ اپنا اعتراض بتایا کہ جی یہ کیا ہے، اور وہ شاید بات نہیں مانی گئی، اور یہ کیا ہوا۔ اب بائیڈن صاحب کو کہنے والے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے نا وہ لڑ گیا ہے، اس سے آگے بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہم تو بار بار بھی معذرت کے ساتھ بیک کرنے کی اس طرف چلے گئے کہ جی ہمارے ساتھ ان کی بات ضروری ہونی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے یہ اب جو بات ہو رہی ہے، آج پرائم منسٹر بھی کہہ رہے تھے کہ دنیا 2 کیمپ میں جا رہی ہے، ہم نہیں چاہتے، ہم نے کیمپ پہلے بھی ختم کیے، پچھلے وقتوں میں چائنا 70s میں چائنا امریکہ کو ہم نے قریب کیا، آج بھی ہم کوشش کر رہے ہیں ایسا ہو جائے۔ لیکن مجھے لگتا ہے امتیاز یہ بڑا ٹف ہمارے لیے ایک مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں جس کو کہتے ہیں کہ جی آپ کو چوز کرنا پڑے گا، ادھر جانا ادھر جانا، بہت سارے لوگ بڑا واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی، ہمارا اوور آل سٹرکچر جو ہے سارا کا سارا ایڈمنسٹریشن کا وہ بالکل ویسٹ پہ، اب چائنا امریکہ پہ ہے، اور امریکہ سے ہم بگاڑ کے چائنا کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو بیلنس کریں، دونوں طرف جائیں، اور میرا خیال ہے بیلنس کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ امریکن جو ہے نا وہ صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ یا ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ نہیں۔ امتیاز گل میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح وہ کہہ رہے ہیں، نہ ہی پاکستان میرا خیال اس طرح کھل کے وہ کام کرے گا جو لوگوں کا خدشہ ہے۔ جو وزیر اعظم نے آج بات کی ہے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں، میرا خیال ہے وہ بالکل ایک واضح 2 ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان نے چونکہ بہت نقصان اٹھایا ہے بلاکس کا حصہ بن کے ماضی میں، کولڈ وار میں، جی سرد جنگ کے دوران، تو لہٰذا پاکستان اب کسی سرد جنگ کا کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتا ہے، بلکہ جو وزارت خارجہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا وہ بھی بہت نپا تلا تھا اور اچھا تھا کہ جی ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں، امریکہ کے ساتھ ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ نقصان ہوگا پاکستان کو، بلکہ افغانستان کی وجہ سے، کیونکہ پاکستان تمام ممالک اب پاکستان کی طرف واپس آ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں ان کا، اور بڑی نیچرل سی بات ہے کہ جس ملک کا 2560 کلومیٹر طویل بارڈر ہو کسی کے ساتھ، تو ظاہر ہے اس کی اتنی اہمیت ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پہلی مرتبہ بہت اچھا ہوا ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے درمیان، یعنی چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ہمیں آپ اس سے باہر رکھیں۔ لیکن مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی جو مجھے پتہ چلی تھی امتیاز، وہ یہ تھی، وہ یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سمٹ کے پیرائے میں انہوں نے کچھ شرائط رکھی ہوئی ہیں، ان میں ایک آ گیا کہ جی آپ ان کو باقاعدہ سائن کریں گے، وہ یہ ہیں کہ جی ہیومن رائٹس کے حوالے سے، بنیادی حقوق کے حوالے سے، خواتین، اس کے بعد آپ کا کیا اقلیتوں کے حوالے سے آپ لکھ کے دیں گے کہ یہ کریں گے۔ اس کے بعد اگر آپ کسی جگہ پہ بھی ان کو لگے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی ادھر ادھر کے نہیں عمل ہو رہا تو وہ اس طرف سینکشن کی طرف لے کے جانا یا پاکستان کے خلاف کچھ نہ کچھ کرتے رہنا۔ تو یہی وجہ ہے، اسی پیرائے میں پاکستان فارن آفس نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہاں پہ ایک وائبرنٹ ڈیموکریسی ہے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے، سول سوسائٹی ہے، آزاد میڈیا ہے، ہمیں مطلب باقی اگر مالدیپ میں اور نیپال میں کیا ہے، انڈیا میں بھی ہے، تو انڈیا میں آپ یہ بھی تو سوچ رہے ہیں احتشام، کیا سعودی عرب میں کیا جمہوریت ہے، کیا یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں جمہوریت ہے، اور خود امریکہ نے جو نیوکلیر بم گرائے، 2 نیوکلیر بم، واحد ملک کا بڑی ڈسٹنکشن اس کو حاصل ہے کہ نیوکلیر بم کا استعمال اس نے کیا، جو سب سے بڑا بم ہے مدر آف آل بمز، وہ اس نے ٹیسٹ کیا ہے افغانستان پہ، باگرام میں، ابو غریب میں، گوانتانامو میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے، کیا وہ حقوق انسانی کا بڑا انہوں نے احترام کیا ہے وہاں پہ۔ تو میرا خیال ہے یہ وہ باتیں ہیں جو چین ان کو یاد دلاتا رہتا ہے، اور ہمیں بھی بطور انٹلیکچوئل میرا خیال یہ کوشش کرنی چاہیے، یاد کراتا رہنا چاہیے دنیا کو کہ نیوکلیر بم کس نے گرایا، چین نے کیا کیا، چین نے قرضے دیے لوگوں کو، وہاں پہ جا کے انفراسٹرکچر بنایا، یعنی اقتصادی لحاظ سے جا کے انہوں نے افغانستان کے ساتھ بھی وہ اقتصادی روابط قائم کرنا چاہتے ہیں۔ چائنا کے ساتھ تو لڑائی جس طرح جاری ہے، وہ کہتے ہیں ان کو ہضم نہیں ہو رہا۔ مجھے یاد آ رہا ہے اسٹیٹمنٹ، وہ ہیلی بیلی کیا نام تھا جو یونائٹڈ نیشن میں امریکہ کی نکی ہیلی، اس نے کہا تھا، پوچھا گیا تو کون سی چیز ہے آپ کو جو سونے نہیں دیتی، وہ کہتی چائنا چائنا چائنا۔ وہ کہتے ہیں جس رفتار سے چائنا گیا پچھلے 10 برسوں میں، خاموشی سے جس طرح چلتا رہا، ہمیں تو یقین ہی نہیں تھا یہ ہوگا۔ اب عالم یہ ہو گیا کہ پریزیڈنٹ شی جو ہے نا وہ دھڑل سے کہتے ہیں کہ جس نے امریکہ چائنا کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کی تو ہم دیوارہ تیر کے ساتھ سر مار مار کے وہ یہ کہتے تھے نا کہ امریکہ جو ہے تو جنگیں لڑتا رہا
اور چین جو ہے وہ سڑکیں بناتا رہا, پروجیکٹ بناتا رہا. اور ایک اور کہتے ہیں میزائل کو کہتے ہیں, مجھے ایگزیکٹ اس کا نام بھول گیا, شاید آپ کو پتا ہو, وہ کہتے ہیں کہ وہ جس کو سپریورٹی اس کی امریکہ سے بھی آگے چلی گئی ہے, S-400 کی وہ بنایا جو انہوں نے. وہ کہتے ہیں یہ کیسے بنا لیا, کس طرح بنا لیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے تو اب کہا جا رہا ہے کہ 2027 میں پاکستان چائنا جو ہے وہ بڑا سپر پاور بن جائے گا اکانومی کے حوالے سے, اور 2050 کا فگر آ رہا ہے کہ وہ اپنا کیا کہتے ہیں ملٹری کے طور پہ بھی بن جائے گا. تو امریکن جو ہے نا وہ سب طرف مجھے لگتا ہے کہ امتیاز ان کا سارا کا سارا فوکس ہے کہ چائنا کو فکس کرنا ہے, چائنا کو کنٹین کرنا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہندوستان کو ساتھ کھڑا کیا جا رہا ہے. ہندوستان میں بھی سول سوسائٹی آہستہ سے لوگ بول رہے ہیں, وہاں پہ حقوق انسانی نہیں یاد آتے, اور چین میں ان کو نظر آ گئے ہیں. صحیح. اچھا احتشام صاحب, وقت کم رہ گیا, اب ذرا بات کر لیتے ہیں افغانستان کے حوالے سے ہی. اب 19 دسمبر کو OIC وزرائے خارجہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے پاکستان کی میزبانی میں. ظاہر ہے OIC کے 57 ممالک ہیں, P5 کنٹریز, عالمی اداروں کے کچھ نمائندے آ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کانفرنس کچھ معاون ثابت ہوگی؟ اچھا, پہلی بات مجھے یاد آ گئی ہے امتیاز کہ آپ نے دیکھا ریسنٹ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہیومن رائٹس کی رپورٹ آئی ہے, پاکستان کے بارے میں باتیں کی ہیں, ہندوستان کے بارے میں, کشمیر کے بارے میں, آسام, باقی جو ان کی کہتے ہیں دہشت گرد انسرجنسی چل رہی ہے, کوئی ذکر نہیں کیا. صرف اس سال پہلے 9 مہینے میں انڈیا میں چرچوں پہ 302 حملے ہوئے ہیں, صرف 9 مہینے کے دوران. اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا. تو اب سوال یہ جو آپ OIC پہ آ گئی ہیں, بہت اچھی بات ہے. جو اختلاف والا معاملہ ہمارا بہت آگے چلا گیا تھا, ہمیں اوپنلی انہوں نے کہا $2 بلین واپس کریں, سعودی عرب نے چائنیز نے ہمیں بیل آؤٹ کیا تھا. اب شکر ہے کہ اب 2002 کا مجھے پتہ چلا ہے کہ جی وہ جو ہمارا افغانستان کے مسائل کی راہ بھی لگتا ہے اس کانفرنس کے ذریعے 2002 کا جو ہمارا ایگریمنٹ ہے جو ڈیفینس کا وہ ریوائز ہوا ہے, جس کی وجہ سے سعودی جو ہے نا ان کو نظر آ رہا ہے, خاص طور پہ بائیڈن کے آنے کے بعد کہ بھی وہ ٹرمپ کے ساتھ جو بن رہا تھا وہ تو نہیں ہے نا, وہ تو ہیومن رائٹس سو کال چیمپئن بنتے ہیں. جمال خشوگی کا بھی کیس نکال دیا انہوں نے, تو وہ ان کو پاکستان نظر آ رہا ہے فال بیک کرنے کے لیے. کچھ کہنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہماری ان کو زیادہ ضرورت ہے, یمن میں بھی ادھر ادھر بھی ہم کس طرح ان کو سپورٹ کریں گے. تو اچھی بات ہے کہ OIC کا اس فورم پہ اکٹھے ہو کے کوئی ایک یک زبان ہو کے بات کریں. اور یہ ان کا فورن منسٹر کونسل میں جو بار بار بات آتی ہے امتیاز کے کشمیر کا ذکر نہیں ہوتا, 1-2 فورم پہ انہوں نے بات کی ہے. پچھلے دنوں کسی فورم پہ پہلی دفعہ MBS نے بڑی سخت تقریر کی اور انہوں نے کشمیر کے بارے میں بات کی. انہوں نے کہا کہ جو وائلیشن جو ہو رہی ہیں, مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, اس کو رکنا چاہیے. یہ میرا خیال ہے ایک سلور لائننگ مجھے نظر آئی. دیکھیے اس حوالے سے تھوڑی بہت بات کر لیں گے, ان کو بھی ناراض نہیں کریں گے, ہمیں بھی خوش کر دیں گے, تو یہ سلسلہ چلتا رہے. بہرحال ہمیں اپنی ضروریات کو سامنے پالیسی ترتیب دینی چاہیے, دوسروں کی خواہشات اور ضروریات کے پیش نظر نہیں. یہی کام ہمیں چین کے ساتھ بھی کھل کے کرنا چاہیے کہ ہمارے مفاد میں کیا ہے, اس کی بنیاد پہ آپ چین کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ تعلقات استوار کریں. اس وقت ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ افغانستان میں امن اور استحکام ہے, کیونکہ اس پہ باقی سارا علاقہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہمیں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے اس لحاظ سے جو یہ OIC کی کانفرنس بھی پاکستان نے کنوین کی ہے, کافی میرا خیال ہے راہ ہموار کرے گی. ایک چیز بتائیں اپنا امتیاز کہ ہمارے ملک میں ایک اچھا خاصا طبقہ ہے جو واضح طور پہ کہتا ہے کہ جی پاکستان کو افغانستان کا ماما چاچا نہیں بننا چاہیے. وہ یہ بڑا آسانی کے ساتھ بھول جاتے ہیں کہ نیکسٹ ڈور نیبر ہے. بھئی ان کی آدھی آبادی KPK کی ان کی جو ہے نا رشتہ دار عزیز رہتے ہیں, کیسے اگنور کر سکتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. بہرحال معذرت کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ سینئر اینالسٹ امتیاز گل صاحب, احتشام الحق صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.